but that's it. Otherwise, you know what, Bill Gates should have been, at least 1,000 year old to enjoy the kind of money he's accumulated. At least, maybe come bata raha hu. You know what, Bill Gates should have been 2,000 years of age. I mean, he should live for at least 2,000 years of age. Otherwise, he's wasted so much money of somebody else. You know what I'm saying? He's wasted so much time of somebody else, his own self as well. He should have been at least, I mean, Allah करे वो 2,000 साल जिंदा रहे ताकि वो पैसे तो पूरे कर सके जितने कमाए उसने. So it's a problem, it's a problem. It's I hope you get the big message. I'm sorry, I'm too, too, what's the word, emotional about this concept when youth is actually mobilized. So, I hope Allah Ta'ala aapko aur istikamat de isme, and more clarity de, inshallah. Falak, you wanted to ask something? Yes. Assalamu alaikum. Walaikum salam. I want to ask you what we are supposed to do. I mean, I think overall हमारी life से वो dictate हमारे parents के through ही होती, and then we have to get married और फिर usually our husband dictates us. तो इस criteria में क्या करना चाहिए? I'm still confused about my identity, honestly. I'm not sure. I think I'm losing my life and akhira both. So what we are supposed to do? How old are you, Bicha? I'm 28. Didn't get it. I'm sorry. 20 what? 28. I think 28. She said 28. Okay, Yes, you sounded like you're, 8. Come on, Falak, get some confidence in first and foremost, okay? You are a human girl, okay? You have to have the power. आपका जो सबसे बड़ी identity है ना, सबसे पहले तो अपना वो asset लेके आए ना. You need to get the power in your system. आप किस मुल्क में हैं, फलक? पाकिस्तान. Okay, तो पाकिस्तान में ना काफी सारी चीजें जो औरतों को गिफ्ट मिल जाती हैं. सबसे पहले तो वो सोचें वो क्या है. पाकिस्तान में एक औरत को क्या गिफ्ट मिलते हैं? I think first of all a bit of respect. Okay, yeah, that's good. That's good. We get a lot of respect. And what else? Well, इतनी ज़्यादा तो नहीं मिलती बाहर, चलें. Okay. For me, काफी freedom थी. I mean, जो कुछ करना था उसकी freedom थी, education की. I can choose my attire. There are a lot of things are good for me, I know that. But I'm not ready for the next stage. I mean, I'm currently struggling about my faith right now. Okay. Well, that's irrelevant कि आप लड़कियां लड़का है ना. फेथ का तो मसला जेंडर से नहीं होता. You know what I'm saying? तो सबसे पहले तो फेथ के ऊपर ना पहले तो काम करो बेटा. ऐसे तो काम नहीं चलेगा. जो असल में एसेट है ना आपका इस वक्त पाकिस्तान में रहने के लिए, इसलिए कह रहा हूँ. Girls get a lot of care, okay? लड़कियों को ना हम बहुत care करते हैं. Your father cares about you, your husband, then your sons, and all of that. You have to channel that. You have to channel that care. And people are actually very, very cautious about the concept of a girl. Boys get ragged up a lot, हमें इतनी care नहीं मिलती, ना ही मिलनी भी चाहिए, quite frankly. So आपने ना सबसे पहले तो अपनी power को realize करें ना कि आप कर क्या सकती हैं. You can actually move and shake a lot of things. जितना आपके पास स्टैंड लेने का चांस है और किसी के पास नहीं. वो अलग बात है. क्वाइट फ्रैंकली मुझे भी पता है. मैं आई एम नॉट किसी डिनाइल में नहीं हूँ. मैं ना ही किसी कंफ्यूजन में हूँ कि लड़की को हम वो रिस्पेक्ट नहीं देते. एक्चुअली लिटरली जीरो रिस्पेक्ट ही होती है. व्हाट द रियल रिस्पेक्ट इज. Respect is of how credible you are and how much am I going to listen to you and how much am I going to do whatever you're going to tell me to. And that's the evidence of respect. तो वो तो लड़कियों की है ही नहीं. पाकिस्तान में तो जीरो है. Why? सबसे पहले तो सवाल ये है कि सारे के सारे 2 नंबर और बदबख्त आदमी पाकिस्तान में जो लड़कियों की या एटलीस्ट अपनी बीवियों की रिस्पेक्ट नहीं करते. तो सारे तो नहीं है ऐसे. इसका मतलब है कि कोई ना कोई मसला लड़कियां भी करती हैं. You know what I'm saying? I actually want to give respect to girls, but you have to really earn it. Nobody can just give it to me. You know what I'm saying? Even as men, nobody respects us just because we're men. You know what I'm saying? Except of course if मैं बहुत बड़े साइज का हूँ तो मेरे से डर जाएंगे लोग. पर रिस्पेक्ट तो फिर भी नहीं होगी ना. So रिस्पेक्ट तो अर्न करनी पड़ती है. So how do you think men who are respected, generally speaking, earn that respect? So think about it. सोचें जरा. They actually do something.
you know, ہم کوئی bias نہیں ہے men کی طرف. Men are not biased towards men. Actually, most men are jealous about the people who actually get respect. So, and that's natural. Don't worry about it. So, what do? Whoever does get a token of respect and people start obeying whatever he has to say, وہ کرتا کیا ہے؟ سوچیں ذرا. پتھر توڑ کے تو نہیں لے کے آتا وہ. کچھ تو کرتا ہے نا وہ فلک. سوچیں آپ کس کی رسپیکٹ کرتی ہیں؟ I think سب کی. نہیں نا فلک، آپ سب کی رسپیکٹ نہیں کرتی نا. آپ صرف اس کی رسپیکٹ کرتی ہیں جس کی فلاسفی مانتی ہیں، جس کے دین کے اوپر آ جاتی ہیں آپ. دین کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ بھی بڑے دین ہے نا. whatever you're living by, you're actually respecting that person. سمجھتے ہیں؟ سمپل ٹیسٹ ہیں اس کے، زیادہ راکٹ سائنس میں نہ جاننا. میں جس کے تابع ہوں اصل میں اسی کی رسپیکٹ کرتا ہوں. اوکے Okay. سو لڑکیاں اصل میں پتہ کیا رہی ہیں؟ لڑکیاں اصل میں ایک چیز مس کر رہی ہیں. گرلز جسٹ ڈونٹ آپٹ، لٹرلی دے جسٹ ڈونٹ اوپن دا ڈور کہ کیا کروں ایسے اس کمرے میں کیوں نہیں جا رہی ہوں جہاں پہ رسپیکٹ کے سارے کرنسی پڑی ہوئی ہے. You know what that door represents؟ وہاں پہ کیا اس کمرے میں جہاں پہ سارے آدمی گھس جاتے ہیں اور رسپیکٹ لے لیتے ہیں؟ کیا ہے ذرا سوچیں کیا ہو سکتے ہیں؟ ایسے کس چیک کرتے ہیں؟ موسٹ آف دا پیپل ہائرارکی پوری بنی ہوئی ہے رسپیکٹ کی. پتہ ہے سائنس میں نا، اینتھروپولوجی میں رسپیکٹ کی بھی ہائرارکی بنائی جاتی ہے. سب سے زیادہ رسپیکٹ پتہ ہے کس کو ملتی ہے؟ نالج کو. اوکے سب سے زیادہ رسپیکٹ نالج کو ملتی ہے. چاہے نہ چاہے ہم نالج والے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، چاہے ہمیں برا بھی لگتا ہے. وی ڈو رسپیکٹ کہ اس کے سامنے زبان نہیں کھولوں گا. بڑا پہلوان ہوتا ہے صرف نالج والے بندے کے تابع ہوتا ہے. You know what I'm saying? Yes. Yeah, so why do girls not offer knowledge? Let's not talk about the rest of the 7-8 things that science has to say. Knowledge is number one, right? Knowledge is abundantly available for free, but girls just don't offer it. Why? You know why, Falak. You're old enough to know why. You know what? I'll tell you why, because آپ بہت سلو بول رہی ہیں. Because somehow پاکستان کی لڑکی اپنی اس اسٹیچر کے اندر اس کمپرومائز کو یس بولتی ہے کہ خیر بغیر اس کے بھی کام چلے گا. میرا باپ شروع میں میرے لیے کما رہا تھا، بعد میں شوہر کمائے گا، اس کے بعد بیٹے ہو جائیں گے. So it's alright, doesn't really matter. مجھے کچھ آتے ہیں. If anything, listen, I'm not pointing at you. I'm talking about generally. What girls do is girls actually let the men do the hard work for them. And in turn, even though وہ ٹائم دے رہے تھے آپ کو کہ کام کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف کتابیں پڑھیں. Girls just don't offer that too. Somehow, I have never, I mean, you take a sample from your own friends and college and university and wherever, آپ اپنے پروفیسرز کی لسٹ نکالیں تو ایک عورت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی اسکالر کی لسٹ نکالیں تو کوئی عورت نہیں ملے گی. آپ کسی سائنٹسٹ کی لسٹ نکالیں کوئی عورت نہیں ملے گی. نوبیل پرائز کی لسٹ نکالیں کوئی عورت نہیں ملے گی. یہ سارے کے سارے بائس لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے نا. آپ فلاسفرز کی لسٹ نکالیں، مجھے ایک فلاسفر کا نام بتائیں جو عورت تھی. میں آپ کو 35 گنواؤں ابھی جو آدمی ہیں دنیا کے ہر کونے سے. کیا مطلب why wouldn't we think؟ ایک آدمی کیوں نہ سوچے، ایک یونیورسٹی کا لڑکا کیوں نہ سوچے کہ لڑکی ڈم ہوتی ہے؟ کوئی پروف ہی نہیں مل رہا ہمیں. اینڈ آئی بلیو کہ لڑکی ڈم نہیں ہوتی. اوکے وی آر مسلمز، وی نو کہ آدھے سے زیادہ علم تو عورتوں کی طرف سے آیا ہمیں. وی نو کہ لڑکیاں ڈم نہیں ہوتی. بٹ بس نہیں، وہ انیٹ ایک سائیکالوجی بنا لی بھی ہم نے، کلچرل سائیکالوجی کہتے ہیں اس کو، کہ چونکہ آدمی نے کرنا ہے. وائکنگز کی ایسی سائیکالوجی ہو نا فن لینڈ میں اور اسکینڈینیویا میں، تو میں سمجھ سکتا ہوں. پاکستان میں ایسا کیا تھا کہ ہر وقت ایک گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے کہ نہیں بس کچھ بھی نہیں کروں گی میں، کتاب تو کبھی کھولوں گی نہیں میں. دین کا تو الف بھی نہیں پتا ہونا، ویسے بھی سائنس کا بھی کچھ نہیں پتا ہوتا. You know what I'm saying? So Falak, it's a very, very big problem. And I know you might not be that person, but your daughter, you better work on that human being. It's not about gender. Books were never gender-based. Knowledge was never gender-based. Somehow, but we never find women in the right realms, in the right numbers. Actually, numbers کا لفظ تو بہت بڑا میں نے بول دیا. 1% بھی نہیں ہے. اور جو ہوتی بھی ہے نا, you know what they do. They use their woman card to be in the room. They don't use a knowledge card. دفتروں سے لے کے پالیٹکس سے لے کے
any and everywhere you go. They use their woman card. کہ لڑکی ہوں تو please, you know what, I'm too pretty, please let me in. I'm too fragile, let me in. And that's the problem. Most women are not realizing کہ اپنی بیٹیوں کو تباہ کر دیا. ہم سب نے کر دیا ہوا ہے. We don't empower the girl. We make them in any گھر پہ بیٹھا کچھ بھی نہیں کرنا. I'm sorry, یہ کہاں لکھا ہوا ہے کچھ نہیں کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات. مسلمہ کا مطلب کیا مطلب تھا کہ اللہ نے ایکول کہا تھا, تم سے بھی وہی سوال ہونا ہے. So it's Sad bhai, I have a question. sure. This is Sure. Brute Force down at the bottom. Assalamu alaikum. Welcome to Clubhouse, first of all. آپ نے بتایا کہ یہ فیمیل جینڈر از آپٹنگ آؤٹ, they're not opting for that sort of competence. تو but you didn't talk about why do you think that's happening, especially in our society? Like, what is making them make those choices? What do you think, in your opinion? I've clearly mentioned it. You're right. I should reiterate it. کہ ہماری ایک کلچرل سائیکالوجی میں انیٹزم کہتے ہیں اس کو. انیٹزم میں نا لڑکی شروع سے ہی ایک بیک برنر پہ بٹھا دیتی کہ تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو بچے پال بس. You know what I'm saying? ٹھیک ہے, I love that part. I want my women to be treated royally, for God's sake. They're royalty. They're princesses and queens. But that doesn't mean کہ کتابیں نہیں کھولنی انہوں نے. You know what I'm saying? لیکن اگر اس چیز کی اجازت نہ ہو, یعنی کہ I mean I want to study more in my own field, but I can't because every time if I'm trying to apply for the scholarships abroad, so یہی سننے کو ملتا ہے you shouldn't select because it's time you should get married and I don't want to. فلک میرج اور بکس کا تعلق واضح ادھر اور کیسے ہو گیا؟ ادھر میرج اور بکس, اس کا تعلق بتائیں ذرا مجھے. No, it's about studying further, not about فلک just اسی روم being. کا سیمپل لے لیتے ہیں, 30-40 بندہ اس روم میں بیٹھا ہوا ہے, ایک دفعہ بھی کسی کی ڈگری کے اوپر کوئی بات نہیں ہونی, سب کی بکس کے اوپر بات ہونی ہے. یہاں پہ 50 بندہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایک نے بھی نہیں بتانا میری ڈگری کیا ہے, ہر ایک نے ابھی یہاں پہ بتانا ہے کہ اس کو نالج کتنی ہے. You have to understand that the real world does not, run on paperwork. It's not about scholarships. It's just about, where آپ نے آئیڈینٹی کی بات کی. This is a Muslim identity room. Muslim identity میں کون سی ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے, آپ بتائیں. مسلم آئیڈینٹی کے لیے تو کوئی So I'm ڈگری کی trying ضرورت to نہیں ہوتی. escape جی, so that I can learn further. I'm trying to escape this society so that I can learn even Islam. escape. I mean, Did you say for escape? me, this is pretty, yes. السلام علیکم ساحل بھائی. I'm sorry. فلک, are you I really want to conclude to فلک ویسے. Am I allowed to? Sure, please. So basically کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ فلک, please correct me if I'm wrong, فلک آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ سپوز آپ پڑھنا چاہتی ہیں آگے, لیکن آپ پہ روک ٹوک آپ کے گھر کے پیٹریارک سے لگائی جا رہی ہے. Are you trying to say that کہ بھئی تم پڑھو نہیں, تم شادی کرو اور ہاتھ Yes, پہ لے and کرو. Are you trying further, to say that? yes, and further that we can't explore much because وہ option نہیں رکھی جاتی ہمارے سامنے. ٹھیک ہے, وہی بیسکلی بات تھی کہ دیکھیں ساحل بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے وغیرہ, نالج گین کرنا. اینڈ آئی سرٹنلی بلیو کہ جناب پاکستان میں چاہے لڑکے ہو لڑکیاں ہوں, اینڈ موسٹلی لڑکیاں بھی لڑکے, آئی ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیلس, بٹ سینس آف انٹائٹلمنٹ ہم میں بہت زیادہ ہے کہ بھائی کوئی somebody owes something to me or somebody owes something to her, that's ایکسیٹرا ایکسیٹرا, جو آپ نے خود بتا دیا. لیکن سب جب یہاں پہ بات آ جاتی ہے روک ٹوک کی, تو اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کریں, اینڈ جو موسٹلی عورتوں پہ ہی کی جاتی ہیں اور لڑکیوں پہ کی جاتی ہے ان ٹرمز آف پڑھائی, ان ٹرمز آف ایون اوپننگ اے بک اور گیننگ نالج اور ایکسپلورنگ, اور کافی حد تک ریمپنٹ ہے پاکستان میں عورتوں کے اوپر. آپ کا نام I'm کیسا not ہے؟ speaking. میرے پاس فون نہیں ہے میرا. You have to understand, that's why I do not know who's talking. I'm so sorry. Let me. This is میرا Nofal فون. Kamran. It's Naufal. Yeah, it's Nofal Nofal. Kamran, sir. Nofal, okay, let me tell you how it's working. Okay, the patriarch of Pakistan doesn't even qualify to be called patriarch. Okay, not just Pakistan, most of the South Asians. اتنی عورت کی پاکستانی گھر میں چل رہی ہے نا, دنیا میں کہیں نہیں چل رہی. You have to understand that. بالکل So بالکل. when I hear کہ صرف مجھے پڑھنا نہیں دیا جا رہا, باقی کی ساری سیاست کیسے کرنی دی جا رہی ہے آپ کو. شور کو آپ نے پوری طریقے سے اپنے راؤنڈ ریوالو کروا لیا ہوا ہے, وہ سب ٹھیک ہے, بٹ بکس اپنی نہیں پڑھنی. تو فلک I'm not gonna buy this argument. I'll tell you why. Because آپ کے بچے 100% آپ کتابیں ہیں. کوئی دنیا کی کورٹ ایسی نہیں ہے جو آپ کو نہیں بچے آپ کتابیں کرتی. آپ کا شوہر 99% ٹائم پاکستانی مرد سے تو کمزور میں نے کوئی شوہر کبھی دیکھا ہی نہیں.
وہ تو صرف اور صرف اپنی بیوی کے گرد ریوالو کر رہا ہے. So when she says کہ you know what میری روک ٹوک ہے, I'm not saying فلک آپ کے ساتھ نہیں ہے روک ٹوک, okay, but you're the exception to the rule. The general rule is کہ پاکستانی مرد تو qualify نہیں کر رہا آدمی ذات کے اپنے مردانی کے اوپر. I'm not saying کہ جا کے بیویوں کو مارو. What I'm saying is کہ it's a very matriarchal domestic fabric that the Pakistani and the South Asians are living into. وہ feudalism کا دور جو ہے وہ 1-2% بھی نہیں رہا. اب تو میٹروپولیٹن کی سٹیز کا جو مرد ہے, oh my God, I actually shed tears with my little blood coming from my eyes. اپنی بیویوں سے پوچھ کے میرے لیکچر اٹینڈ کرنے آتے ہیں. You know what I'm saying? اور this is a problem that I am actually, مجھے تو دوسری سائڈ آف the problem بڑی نظر آ رہی ہے. So for like if you're on the left side of the fence, I really feel for you because yes, 100 سال پہلے ایسی ہوتا تھا, ابھی تک آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے. مگر یہ جنرلی ایسا نہیں ہے. جنرلی بیوی کی بہت چلتی ہے, ماں کی بہت چلتی ہے, and if she wants to take up some sort of a degree, I don't think that a husband or a son or a brother has still received any sort of entitlement کہ نہیں میں اپنی بیوی کو یا اپنی بیٹی کو یا چلیں بیٹی کو تو کر سکتا ہے, اپنی بہن کو میں ایک کورس اسٹڈی کورس نہیں کرنے دوں گا. It's on the contrary. بیویاں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ نہ میاں کدھر, کیا تم ڈگریاں شروع ہو گئے, چلو شاباش, this is against your career move. اتنے مشورے آج کل کی بیوی سے لیے جا رہے ہیں فلک. ہسٹری آدم سے لے کے قابیل نے بھی نہیں لیا تھا, اور آج پچھلے 100 سال تک نہیں لیا گیا تھا. آپ you guys are calling the shots on most of what domestic affairs are all about. Okay, میں تقریباً 50 کیسز پر منتھ ڈیورس کے ڈیل کر رہا ہوں, اور سب کے سب 100% نہیں, 99%. Okay, 99% of the time you have to hear what the man has to say about this. I'm like, you know what, you didn't even deserve to be married. Forget about divorce, man, because you didn't even place yourself inside the diagram properly. Again, don't take me wrong, guys. I'm not saying go beat up your wife or anything, but this is not a natural balance that a man is actually trying to set. There is so much wrong in this current model of the way people are living their marital lives, because they're domesticated, they're actually, I can't even begin, because this is not your question, so I'm not going to go in detail. But most of the time, like if you're not getting any sort of entitlement, اتنی اجازتیں نہیں مل رہی, ٹرسٹ میں شادی کے بعد آپ کو بہت مل جائیں گی. بیکاز اگر آپ کو کلاسک پاکستانی مرد ملا, اس نے تو آپ سے پوچھ کے, مطلب اس نے جاب بھی آپ سے پوچھ کے کرنی ہے, جاب چھوڑنی بھی آپ سے پوچھ کے. So you got a bigger piece of the pie just because you're a Pakistani woman. So it's quite a contrast you're going to enjoy, inshallah. Don't worry. I have full faith in the current Pakistani boy. Anyone else want to join in, talk about something? Assalamualaikum, sir. I am Aksa. I wanted to ask that now I have watched some videos and acquired some of knowledge of Islam. So when I try to implicate on that, میں اس کو کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ کمپلیٹلی ہو نہیں پاتا, اور جب اس سے کچھ خلاف ہو جاتا ہے مجھ سے تو بہت ایسا لگتا ہے کہ اب ہو نہیں پائے گا, واپس سے پھر سے اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ابھی تک 20 ایئرس آف مائی لائف اس پہ چلتے رہے ہیں, تو اب 360 ڈگری پورا ہو گیا ہے, تو اس پہ چلنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے, اور بار بار گر جاتے ہیں بار, تو ڈپریشن سے ہونے لگ جاتا ہے. موٹیویٹ رہنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, اور what to do؟ اپنے سوال کا پہلا حصہ جو نا دہرانا ہے. سر آئی سیڈ کہ ابھی تھوڑا ایکسپوجر ملا ہے اور نالج لینا شروع کیا ہے, تو رائٹ اور رانگ اور فلاسفی آف لائف کے بارے میں تھوڑا پتہ لگنے لگا ہے, لیکن اس پہ کمپلیٹلی چلا نہیں جا رہا, اور جب نہیں چلا جاتا تو ناؤ دیٹ آئی ہیو نو دیٹ, تو اب ڈپریشن ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم برے مسلمان ہیں, اور ہمارے لیے تو اللہ نہ کرے اب دوزخ میں ہی جانا ہے اور کچھ نہیں ہو پائے گا. تو موٹیویٹ کیسے رہا جا سکے؟ ڈپریشن ہوتا ہے اس سے. اچھا کیا آج میری قسمت ہی خراب ہے, جو کام کا لفظ ہوتا ہے اکثر پہلی بات تو آپ نے جنت پہ جانا ہے, دوزخ میں نہیں جانا ہے. اوکے, یہ بات پھر تو آپ نے نہیں انشاءاللہ یہ دوزخ والا سائیکالوجی نکال دیں. جی
اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھیں گی ویسا ہی سلوک ہوگا. یہ نبی علیہ السلام نے لا بتایا. نیوٹنس کا فرسٹ لا آف موشن یاد ہے نا؟ تھنگ ان موشن ول ریمین ان موشن and a thing which is stationary will remain stationary unless an external force is applied. Remember first law of motion? Yes, sir. You understand? What is the second law of motion? Second law, جب تک کہ فورس نہیں لگائی جاتی, نہیں سوری سر, I forgot. F equals Every ma. action You know has the an equal and acceleration. opposite. No, that's the third law of motion. Listen. Let me just finish. I'm trying to make a point here. Oh, no. Second law of motion is F equals ma, right? The acceleration produced in any kind of moving body is directly proportional to the force applied to it, right? The Yes, third sir. law of motion is Every action Newton ka has third law of motion. an equal opposite reaction. Yes. So we know the three laws, remember? The Yes, Newton sir. पे कैसा ईमान रखा है हमने? Yes. ऐसे ही होता है ना दुनिया में जैसे न्यूटन ने कहा है. Yes. سر ایسے ہی بتایا گیا ہے. نہیں ایسے ہی ہوتا ہے, صحیح پکڑا اس نے, ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نیوٹن نے کہا. ٹھیک ہے, اوکے. ہاں بالکل اس طریقے سے. سو فرسٹ لا آف آخرہ کیا ہے؟ آخرہ کے لا نبی علیہ السلام نے بتایا. ٹھیک ہے, وہ بھی لا ہے, آپ سے وہی کچھ ہوگا جیسا آپ نے گمان رکھا ہوگا. ٹھیک ہے, سو یہ مسلمان کی سائیکالوجی نہیں. ٹھیک ہے, میں دوزخ میں چلنا, جیسے ہی وہ سائیکالوجی ٹریگر کرے گا آل آف سڈن دنیا میں گناہ کرنا شروع کر دے گا. جی. اوکے, make sure you understand that. As long as you're going to think you're a man or a woman of hell, you are naturally never going to generate energy to do the good thing or the right thing. Because ایک گناہ سے 100 گناہ شیطان نے باپ میں نکلوانے, آپ نے خود اس کو اجازت دی ہے کہ میں تو ہوں ہی دوست کی, تو کبھی ثواب نہیں کرتا ہوتا. اوکے, سو when you know کہ آپ دوزخ میں جائیں گی تو آپ کبھی ثواب کی طرف فرسٹ موور ایڈوانٹیج نہیں لیں گے. کہ شوہر کی چلتی ہے تو اپنی مرضی سے بچے بھی نہیں پال سکتی اللہ کے لیے نا. وہ that's the question. نہیں نو سر, مطلب ابھی تو میں میرڈ نہیں ہوں, بٹ میں یہ بیٹا آپ نہیں, ایک جنرل بات میں کر رہی تھی کہ لائک میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر ایک عورت ٹھیک ہے پیرنٹنگ پہ فوکس کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے پال رہی ہے, تو اس کے بعد اگر وہ کسی دوسری فیلڈ میں کوئی ایکسیپشنل کام نہیں کر رہی ہے تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ کوئی نالج گین نہ کرو, ٹھیک ہے, آپ کو نالج گین کرنا چاہیے, لیکن پیرنٹنگ آپ کی فرسٹ پرائیورٹی نہیں ہونی چاہیے. نہیں پیرنٹنگ نہیں فرسٹ پرائرٹی, نالج فرسٹ پرائرٹی. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا ایک جاہل ماں نے جتنی تباہی مچانی ہے نا بچوں کے ساتھ, وہ دنیا کے اندر تباہی مچاتی ہے. جب تک آپ کو قرآن اور حدیث کے اوپر عبور نہ بھی ہو, پوری سینس نہ کریٹ ہوئی بھی, آپ کو سیرہ کے اوپر آپ پی ایچ ڈی نہیں ہے تو آپ شادی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, شادی کر لیے تو بچے نہیں پیدا کریں جب تک سیرہ نہیں پوری کی ہوئی آپ نے. یاد رکھیے گا, میں نے آپ سے کہا نا یہ ڈگری شگری کو میں نہیں مانتا ہوتا, میں تو ایسی ڈگریوں کے خلاف, مگر سیرہ کی جس کو ٹریننگ نہیں ہے, سیرہ کی اور حدیث کی سینس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے میری, آپ کو پتا نا, آپ نے شاید میرے سیشن کا بھی سنے ہو تو آپ کو پتا, میں سب سے پہلے سیرہ, اس کے بعد حدیث, اس کے بعد قرآن. That's how I put the precedence in Islam. یہ الٹا کیا ہوا پاکستان میں حفظ کرا دیتے ہیں بچوں کو, عربی سکھائی نہیں ہوتی, حدیث کا الف نہیں پتا ہوتا, سیرہ تو کبھی پڑھی نہیں ہوتی, قرآن کے حافظ پھر رہے ہیں, اسی لیے نہ ان کو قرآن کی سمجھ آئی, کبھی نہ اپلیکیشن کا سمجھ آیا ان کو. قرآن کی اپلیکیشن یاد رکھیے گا, قرآن کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن, what is قرآن to me? قرآن is the, اچھا یہ بتائیں آپ نے کوئی سیرہ کی کتاب پڑھی ہے نہیں تھا آج تک؟ میں نے آپ کے کافی سارے لیکچرز وغیرہ سنے ہیں, اور ابھی تک میں اس چیز میں بالکل ابھی شعور آیا اس چیز کا. آئی وانٹ سے کہ میں کچھ شروع سے اس چیز کے پیچھے نہیں بیٹا, میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں, ابھی پورے روم سے پوچھتے ہیں نا, ابھی آپ کو بتاتا ہوں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے اس کی ہائرارکی سیٹ کیسے کرتے ہیں. وہ میں نے ابھی تک نہیں پڑھی ہوئی. یا اس کلب, اس پورے کلب, کیا کلب ہاؤس کہہ رہا ہوں, کیا کہتے ہیں اس کو, روم کہتے ہیں یہاں پہ, یہاں اس روم میں سیرہ کی کتاب کس نے پڑھی, مجھے کوئی نام بتائیں. None, not me, and I believe none. Please correct me if I'm wrong. Yeah, anybody in the room, come on. میں نے تھوڑی سی پڑھی ہے. جیسے یہاں 50 پیپل نے تھا, 50 مین, پاکستان کے 50 بچے, ان کی امیوں نے سیرہ نہیں کرائی تھی, میری بھی نہیں کرائی تھی. اور سمجھ رہے ہماری, کیونکہ ہماری ہائرارکی میں قرآن پہلے تھا. قرآن ہم سب نے پڑھا ہوا ہے, پورے روم میں ہم سب نے پڑھا ہوا قرآن. اور یہاں تک کہ وہ پڑھا کیسا ہوتا ہے یاد ہے, جب ہم 6 سال کے تھے تو ہم نے قرآن ختم کر لیا تھا, ریمبر نہیں تھا, ختم کر لیا قرآن. جی بالکل. مطلب تو ابو بکر صدیق نے 10 سال میں سورہ بقرہ سیکھی تھی نبی اسلام سے, اور ہم نے 6 سال میں پورا قرآن ختم کر لیا تھا. جسٹ بیکاز ہمیں پتہ نہیں چلا کہ قرآن کیا ہے. تو میں آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیوں ضروری ہے کہ ماں نالج پہلے حاصل کرے, شوہر بعد میں حاصل کرے. السلام علیکم ساحل بھائی.
اچھا السلام چلیں، علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی ساحل بھائی آپ سیرہ کی بات کر رہے تھے تو میری والدہ نے مجھے قرآن وغیرہ سے شروع کرانے سے پہلے جو ہے محمد عربی، شاید آپ کو معلوم ہو، مولانا یوسف اصلاحی کی یاد نہیں ہے کن کتاب ہے، وہ اس سے شروع کرایا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر میرے حساب سے جو آپ کے والدین کا جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کس نظریے سے قرآن اور اسلام کو دیکھتے ہیں. Yes, sir. I thought you were going to actually ask me a question. You're right. First of all, you're an exception to the rule. Okay, most Muslims don't go through Sira before Quran. You are an exception. I hope there are more people like you. بہرحال میں کوشچن کچھ اور کہیں اور لے کے جانا چاہ رہا تھا کہ سیرہ کی جو دنیا میں سب سے واحد اور خوبصورت ترین کتاب ہے نا، سب کے گھر میں پڑھی ہوئی ہے، آپ سب کے گھر میں پڑھی ہوئی ہے. اس کتاب کو اگر سیرہ کی کتاب نہیں سمجھیں گے تو وہ کتاب سمجھ نہیں آئے گی. اوکے، اس سیرہ کی اس کتاب کا نام ہے قرآن. اوکے، قرآن پاک اصل میں سیرہ کی کتاب ہے. And once we get that concept clear, then you'll understand how powerful this book becomes. Not قرآن تو ہے ہی اتنی پاور میں. جو سیرت نبی کی کتابیں ہیں نا جتنی ڈفرینٹ ہیں، محمد پیس بی اپان ہم ہے یا سیل نیکٹر رحیق المختوم ہے، I mean there's so many. سلمان ندوی کی بہت اچھی ہے. تب تک آپ کو اس کی پاور کا اندازہ نہیں ہوگا جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا قرآن خود بھی سیرہ ہی کی کتاب ہے. You know, so it's such a simple concept which I'm trying to give you here so that you can know کہ کتنا ضروری ہے کہ پہلے نبی علیہ السلام کی پرسنالٹی کو پوری طریقے سے شناخت ہو بچے کو، اس کے بعد قرآن میں آئے کہ اچھا یہ اس شخص کے اللہم صلی علی محمد، اس شخص کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس وقت کے شخص اللہم صلی علی محمد یہ کر رہے تھے، اس وقت کے شخص یہ کر رہے تھے، یہاں پہ تھے اس وقت، یہ والا معاملہ چل رہا تھا. سمجھیں؟ پہلے سیرہ کلیئر ہوگی تو قرآن پاک، ورنہ تو قرآن پاک نہیں سمجھ آ سکتا. اسی لیے تو مسئلہ چل رہا ہے کہ قرآن پاک ایک یوتھ کو وہ والی زبان میں بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ سیرہ سے بالکل آ رہی ہے. اور ایک چھوٹا سا کام تھا، اتنا کوئی بڑا سائنس تو نہیں ہے سیرہ، اتنا راکٹ سائنس. شمائل پڑھنے ہو تو میں سمجھ سکتا ہوں، شمائل از اے ویری بگ کانسیپٹ. چلیں، سیرہ تو ایک ہسٹری ہے، اسٹوری ہے. محمد قائد اعظم محمد الجناح کیا، نیلسن منڈیلا کیا. I don't know what kind of books have you read. ان کی سیرہ پڑھ لی ہے، نبی علیہ السلام کی سیرہ نہیں پڑھی. تو پھر تو اس کا مطلب ہے کسی نے ہائرارکی غلط بتائی تھی. تو ہم سب کو پتا ہے کہ ہم کسی اور انسان کو نبی علیہ السلام کے قریب بھی نہیں پٹکنے دیتے، مگر باقیوں کی سیرہ کیسے پڑھ لیتے؟ کیونکہ اس کے پیپر ہوتے ہیں، اس لیے. اور کو تو کوئی فرق نہیں ہے نا. محمد الجناح پیپر کے کورس کے شامل نہ ہوتے تو پاکستانی کبھی جناح صاحب کو نہ پڑھتے. سو اٹس نتا ایز اے مدر یو شوڈ نو، کوئی اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے ان 3 کیٹیگریز کے اندر آپ کو انٹر ہونے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ لڑکا بھی بڑے اچھے طریقے سے کوالیفائی کر لیں گے، جسے شادی کرنی ہے آپ نے. اس کے بعد بچوں کو پتہ چلے گا کہ اچھا دس از ہاؤ مائی سائیکالوجی از گوئنگ ٹو بی پیوڈ اور از بینگ پیوڈ بائی مائی مدر. اور اماں سے زیادہ کوئی سائیکالوجی نہیں پیو کر سکتا اپنے بچوں کی. یاد رکھیے گا، باپ کے پاس تو وہ میٹرکس ہی نہیں اللہ نے دیا جو ماں کو دیا. سر آپ نے کون سی بتائی تھی؟ ایک سیرہ، ایک قرآن، اور ایک آپ نے تیسری چیز بھی بولی تھی؟ حدیث. ٹھیک ہے. کیا حدیث تو کبھی بھی نہیں پڑھنی جب تک سیرہ کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، ورنہ حدیث کا تو مطلب کوئی کیا افادیت مل رہی ہوگی حدیث سے. سیرہ پڑھیں گی تو حدیث مطلب نبی علیہ السلام کے بارے میں پتا ہوگا تو ان کے اقوال پتا سمجھ آئیں گے نا. صحیح، تھینک یو سو مچ. نو پرابلم. فائزہ you want to ask something? جی میں نے پوچھ لیا. ساحل بھائی آپ کے پاس ٹائم ہے اور یا بس کریں اس کو Two ختم؟ more questions and then we go. ٹھیک ہے. السلام علیکم ساحل بھائی. حماس. اچھا السلام تو حماس. ساحل بھائی آپ سے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ یہ جو آج کل کہنا چاہیے کہ جو الائنڈ ود دی ویسٹرن آئیڈیشن آف لبرٹی، یہ جو کہ آج کل پروموٹ اور سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے سیکشول کنفیوژن کو، تو اب ہم اس کی جب بات کرتے ہیں تو اب آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے اگر جو باہر رہ رہا ہے وہ باہر رہے، اور مطلب پاکستان کے اندر بہرحال اس ایشو کے اوپر
کیا کہنا چاہیے کہ کم چانسز ہیں کہ فیوچر کے اندر جو ہے آپ کی جو فیوچر جنریشنز ہیں ان کے دماغ میں کویسچن زیادہ پیدا ہوں، باہر اس کے خطرہ زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مطلب اس کو ٹیکل کس طرح کیا جائے گا فیوچر کے اندر، اگر آپ کے پاس کوئی اس کے بارے میں انسائٹ ہو تو. دیکھیں جو LGBT کا کانسیپٹ ہے نا، اگر وہ لیگلائز نہ ہوتا تو پھر مسئلہ نہیں تھا. اب وہ لیگلائز ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو امریکہ میں لیگلائز ہے نا LGBT، پتہ نا آپ کو؟ جی 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 بالکل معلوم ہے. امریکہ کے علاوہ کس ملک میں LGBT لیگلائز ہے؟ لڑکا لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، یہ کس ملک میں لیگلائز ہے؟ لڑکا لڑکے سے، سوری. آسٹریلیا میں بھی ہے، آئی تھنک کینیڈا میں بھی ہے، آئی تھنک جی کینیڈا میں. یورپ میں بھی اور ہے. بتائیں. کینیڈا. اوکے، تو میں آپ کو ایک ملک کا نام بتاتا ہوں جس نے سب سے پہلے یہ لیگلائز کرنے کی بات کی. 2018 میں اس نے کر بھی لیا لیگلائز. آبادی کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، کینیڈا کی تو ابھی آبادی نہیں ہے نا اس میں. تو تقریباً 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے جس میں لڑکا لڑکی سے شادی لیگلی کر سکتا، لڑکا لڑکے سے، آدمی آدمی سے اور عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. امریکہ کے بعد اس کا نام ہے پاکستان. اوکے. I didn't know that. You should read نا. You should read. جو PTI کے ووٹر Okay, بیٹھے ہیں نا I روم میں. certainly don't. I can't comprehend myself. Can you please elaborate more on this, please? I میں بتا can't رہا too. ہوں. That's I can't. No, let me just, I'm going to give a lot of details, don't worry. Oh, absolutely. پاکستان واحد ملک ہے جس میں امریکہ میں نہیں ایسے شادی ہو سکتی. امریکہ میں آپ کو پروف چاہیے ہوتا ہے، پاکستان میں کوئی پروف نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، کسی لڑکے نے میرے سے شادی کرنی ہے، نادرا میں جائے گا کہ میں آج عورت فیل کر رہا ہوں اپنے آپ کو، نادرا اس کو عورت ڈکلیئر کرے گی اور پھر میں کل شادی کر لوں گا. ہیکس بتا رہے سر جی آپ. وائی یو تھنک میں عمران خان زندہ باد کے نعرے مار رہا ہوں میں آج کل. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. نہیں میں ابھی تو اچھا ہوگا بلڈ اپ آن دیٹ. اوکے گو آن سر. وعلیکم السلام. جناب ایک بنیادی سا سوال ہے، سادہ سا، بالکل چھوٹا سا، کہ آپ بہت زبردست گفتگو ماشاءاللہ کر رہے ہیں. یہ ہم جو پیدائشی اور نمائشی اور زبانی کلامی یعنی مسلمان ہیں، یہ بغیر یعنی کوئی بھی ڈاکٹر بغیر میڈیکل وہ پڑھے MBBS کیے ڈاکٹر نہیں ہوتا، یا PhD کیے ڈاکٹر نہیں ہوتا. تو ہم مسلمان جو ہیں یہ بغیر اس کی جو بیسک بنیادی کتاب جس کی آپ ساری بہت خوبصورت طریقے سے وضاحت کر رہے ہیں، اس کو بغیر پڑھے سمجھے، اس کو پڑھنا تو پڑھتے تو میرا خیال ہے یہاں شاید کروڑوں لوگ ہوں گے، 2-4-10 کروڑ شاید ہو جنہوں نے قرآن پاک پڑھنا آتا ہے یا پڑھتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں، یہ یاد بھی ہو ان کو. تو اس کو سمجھے بغیر یعنی کوئی انگریزی کی کتاب سمجھے بغیر آپ یعنی کوئی کورس کیسے پاس کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ بنیادی کتاب نہ سمجھے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو کہ قرآن پاک ہے؟ اور نہ صرف کلمے قرآن کا پاک مطلب بلکہ سیرہ بھی. کلمے کا مطلب بھی ہمیں نہیں آتا. تو ذرا پلیز، سوری میں نے انٹرپٹ کیا دوبارہ. نہیں سر، آپ کی بات درست ہے، اور یہی مقصد تھا اس روم میں آنے کا سب کا. ہم سب کو بیسکلی آپ کا میں نام نہیں پوچھ سکا، مگر یہ بات ہم سب کو کلیئر ہے. خالد محمود نام ہے. خالد صاحب یہ بات نا اب آئی تھنک 12-13 سال کے بچے کو کلیئر ہو جاتی ہے، کہ مسلمان بچے کو، کہ بھیا قرآن کے علاوہ میں مسلمان تو نہیں ہوں. مگر اس کے ارد گرد جو دائرے کھینچے جاتے ہیں نا قرآن پاک اور اس کے بیچ میں، کہ قرآن تک نہ پہنچ جائیں تو وہ آئرونکلی وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے یا گھروں سے نہیں، وہ مسجدوں سے کھینچے جا رہے. ٹھیک ہے، کہ وہ جو ڈاکٹر ہے نا بیٹھے ہوئے جو MBBS کر چکے ہیں، وہ کہتے نہیں بس تو انہیں سائنس پڑھنی ہی نہیں، وہ قرآن کی طرف جانے نہیں دیتا. اس لیے ہمارا جو بچہ ہے نا، دیکھیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے مولوی صاحب کی ضرورت تھی، قرآن پاک کی بلاغت کو سمجھنے کے لیے عربی کی ضرورت تھی، فقہ کو سمجھنے کے لیے، مسائل کو سمجھنے کے لیے جورسپروڈنس کی مسائل کے پروفیسر کی ضرورت تھی. مگر اسلام کا فلسفہ قرآن پاک سے ڈائریکٹلی سمجھنے کے لیے کسی مولوی کی ضرورت نہیں تھی، صرف امی کی اور ابو کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے.
ورنہ اگر یہی بات ہوتی کہ ہر سوال میں نے عالم سے ہی پوچھنا ہے تو پھر تو ہمیں بچوں کو کلمہ پڑھانے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کلمہ پڑھانے والے یا اس کو نماز سکھانے والے. چلو مسجد لے کے آؤ, عالم صاحب عالم کلمہ پڑھائیں گے. جب ایک بچے کا مذہب بدلنا ہوتا ہے پھر ہمیں عالم کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے, بچے کو کلمہ پڑھا رہے ہیں نا, مذہب بنا رہے ہیں اس کا. مگر جب وضو کیسے کرنا ہے, نکاح کیسے کرنا ہے, قرآن کی اس آیت کا مطلب کیسے نکالنا ہے, شیعہ ہونا ہے تو کیوں ہونا ہے, سنی ہونا تو کیوں ہونا ہے, یہ ایک مولوی صاحب بتائیں گے. سو اٹس اے وے بگر پرابلم کہ سب سے بڑے مسئلوں کے اوپر جہلا نے قبضہ کر لیا ہوا ہے اور سب سے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر علماء نے قبضہ کر لیا ہوا ہے. That's why بچہ کہتا ہے بھائی بس کرو, بس کو میرے سے نہیں اتنی محنتیں ہوتی کہ میں ایک جگہ پہ قدم اٹھاؤں تو کافر, اگلی طرف قدم اٹھاؤں تو مومن. یہ کبھی ادھر سے پینڈولم پہ مجھے رکھا ہوا ہے تم نے, ہلکا سا میں نے پگڑی کا کلر بدل لیا تو میں کافر ہو جاؤں گا. سو آل آف دیٹ پرابلم کریٹس an internal fatigue. اور اس سستی میں مسلمان بچے نے قرآن ہی چھوڑ دیا, کیونکہ جو قرآن کے ریپرزینٹیٹیو تھے نا, اماں ابا مولوی صاحب, all of those elders, they actually made it so hard کہ یار سب سے پہلے تو میں یہ پروو کر دوں میں راکٹ سائنٹسٹ ہوں تاکہ لوگ میری بات مان لیں, اور اس کے اوپر میں نے اس قرآن پاک کی باتیں لگا دی. تو بچہ پھر قرآن سے ڈر گیا, اتنا ڈر گیا قرآن پاک سے مسلمان بچہ کہ مطلب وہ اس کو یہاں تک کنونس کر دیا کہ قرآن اگر تو خود پڑھ لے گا تو کافر ہو جائے گا. لٹرلی یہ عام پاکستانی بچے کی سائیکالوجی بتا رہا ہوں آپ کو کہ قرآن پاک خود پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ گے. مطلب پھر کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے جب بیمار ہوتے ہو. مطلب مجھے سر میں درد ہوتا ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جاتا, میں پیناڈول لیتا ہوں. سمجھ رہے ہیں, میں ایم آر آئی کراتا ہوں ہر دفعہ سر میں درد کی. آپ اور میں ایم آر آئی تو نہیں کراتے نا, جب سر میں درد تو چلو ایم آر آئی کرائیں. کون منع کرتا ہے مجھے ایم آر آئی کرانے سے ہر دفعہ؟ ڈاکٹر ہی منع کرتے ہیں نا کہ بھائی کیا ہر دفعہ ایم آر آئی کرانے آ رہا تھا تو اور کوئی نئے مسئلے کھول لے گا. ٹھیک ہے, مگر اسلام کی باری آتی ہے تو نہیں, میں کچھ بھی نہیں کروں گا جب تک, کیونکہ وہ میں کافر ہو جاؤں گا. قرآن پاک کی ایک آیت بھی نہیں پڑھوں گا ورنہ میں کافر ہو جاؤں گا. اس وجہ سے ایک انیٹ بہانہ مل گیا ہے. تو شیطان کے اوپر اثرات تو ہیں نا ہمارے اوپر, تو ہمیں شیطان ایک بہانہ دے دیتا ہے کہ وہ نہیں میں نے تو قرآن پڑھنا ہے. So it's a problem that starts from the house and ends at the house. میں ہمیشہ سر امی کو اور ابو کو بلیم کرتا ہوں کہ بھئی میری اگر آواز آپ خالد بھائی ایک چیز سر کو کمپلیٹ کرنے. نہیں ایکچولی مجھے ڈیوٹی پہ جانا ہے. میں ایک چھوٹا سا اسی میں سے سوال بنیادی جو میں نے پہلے بھی پوچھا ہے ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ان کو میں بالکل ٹوکنے نہیں چاہ رہا کہ جو کلمہ ہے, پہلا کلمہ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کا مطلب کیا کتنے لوگوں کو آتا ہے, کتنے پرسنٹ لوگوں کو آتا ہے جو مسلمان کہلاتے ہیں؟ سر میں بنیادی سا سوال سر معذرت کے ساتھ. I'm very hopeful خالد صاحب کے اس روم میں نا لا الہ الا اللہ کا جو ٹیکنیکل معاملات ہیں کہ کدھر ہم نے الہ بنائے ہوئے ہیں, اپنے باس کو, دنیا کے اس معاملے کو, اس اصول کو کہ جو طاغوت کا پورا اصول ہم نے اوپر اپنے لاگو لگایا, جیسے نعوذ باللہ اللہ نے ایک اصول بتایا ہوا ہے جس کے اوپر ہم نے سجدہ کر لیا ہوا ہے. ان تمام خوش فہمیوں کو, ان کمپرومائزز کو کہ جن کمپرومائز کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ والے کام کر لیتے ہیں جو اللہ نے سختی سے منع بھی کیے ہیں, وہ مطلب آئی ایم ہوپنگ کہ میرے 20 سال کا مسلمان جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ یہ جانتا ضرور ہے کہ ہاں یار لا الہ کا مطلب یہی تھا کہ بھائی کدھر خود ہی اپنے حاشیے میں سے میں نے نئی لکیریں کھینچ کے اپنے ڈبے خود ہی بنا لی, یا پھر ابا نے بنائے تھے تو میں بھی اس ڈبے میں داخل ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے, یا پھر دیکھی جائے گی دوزخ کو, دیکھی جائے گی کیا کہ ٹال دیتا ہے, کہاں جب مرے گی تب دیکھی جائے گی. نعوذ باللہ, میرا خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ اتنی اویئرنیس, میرا خیال ہے, اللہ کرے کہ میں صحیح ہوں, کہ میرے 20 اور 30 سال کے لڑکے کو لڑکی کو یہ پتہ چل گیا کہ لا الہ کا مطلب یہ ہے. کر رہا ہوں میں بے شک کسی اور الہ پہ سجدہ, مگر مطلب کلمے کا پتہ ہے مجھے. آئی ہوپ سو. مگر سچی بات تو میرا اور آپ کا خالد صاحب ڈر ایک ہی ہے, کیا پتہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو, ڈر یہی ہے. سر مجھے یقین ہے معذرت کے ساتھ, مجھے 100% یقین ہے کہ 99% لوگوں کو, کم از کم 99% میں کہہ رہا ہوں, آپ باہر نکل کے پوچھیں جتنے یہاں پہ روم میں لوگ بیٹھے ہیں, یہ سب اپنے آپ سے بھی پوچھیں. ہم یہاں نہیں پوچھتے کہ کسی کی جو ہے وہ دل آزاری نہ ہو, لیکن یہ اپنے آپ سے پوچھے کیا اس کا صحیح مفہوم صرف کلمے کا آتا ہے جس کی بنیاد پہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. اس کے بغیر تو مسلمان مطلب نہیں ہوتے نا. اس ایمان تو بڑی بات ہے نا, بہت بڑی بات ہے مومن ہونا, متقی, صالح وغیرہ وغیرہ, یہ تو بہت اوپر کی سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج ہے تو مسلمان ہونا کہ یہ کلمہ آتا ہو, کلمہ پڑھا ہو,
تو کیا ہمیں کلمہ یہ پڑھنا تو چلو آتا ہی ہے لوگوں کو، لیکن کیا اس کا سادہ سا جو مفہوم ہے وہ ان کے ذہن میں ہے، دل میں ہے؟ یہ سر بنیادی سا سوال ہے، چھوٹا سا، جو کہ بہت بڑے جو ہے وہ دروازے تبھی کھلیں گے جب یہ اس کلمے کا ہمیں سمجھ آ جائے گی، مطلب مفہوم سمجھ آ جائے گی. کوئی فرقہ نہیں رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، میرے خیال میں کوئی ٹینشن نہیں رہے گی مسلمان کو، جب وہ اس کلمے کو حقیقی معنوں میں اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں گے، اور یقین ہو جائے گا کہ ہم یہ جو دنیا ہے یہ لمیٹڈ ٹائم آفر ہے، اس میں ہم اگر اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کی مطابق جو اس نے الہ نے کہا ہے یہ گزار لیں گے، تو جو ان لمیٹڈ ٹائم آفر ہے وہ پھر ہماری مرضی کے مطابق ہوگی. میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر. اور بالکل درست کہہ رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. یہ بات تو بیسک مطلب وہی بات ہے نا کہ آپ کو بولنا چلنا آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یو کین کمیونیکیٹ. کلمے کی تو وہ ویلیو ہے اسلام میں کہ آپ مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں جب آپ کو الہ کا جو لفظ ہے نا وہ سمجھ ہی نہیں آیا. دنیا میں کتنے الہ پھیلائے گا، اور ہر دور میں اپنے الہ ہوتے ہیں، اور کچھ پرانے آج دور کل سے چلے آ رہے ہیں. انگریزی الہ ہے ہمارا، انگلش. انگریزی بولنے والا، انگریزی نہیں، انگریزی بولنے والا الہ ہے، مگر انگریزی نہیں الہ. انگریزی بولنے والے کو ہم واقعی مان لیتے ہیں کہ انگلش کو ہم اس طرح پوچھ رہے ہیں سر، جیسے کہ یہ الہ ہے ہمارا، کہ جس کو نہیں آتی وہ تو انسان ہی نہیں ہے. بہرحال چلیں میں آپ کی بات سمجھ انگریز رہا کہہ ہوں. لیں. جی جی. ہاں، انگریز کا ساحل مطلب یہ بھائی نہیں کہ گوئی چمڑی والا، مطلب جس کو انگریزی بولنے میں عبور ہو، اس کو ہم اس کے کافی حصوں کافی ساری اس کی باتوں کے تابع ہو جاتے ہیں. مگر بہرحال انگریزی بولنے والے کو چھچورا اور شودا کہنا بھی مسلمانوں کا ہی شیوا ہے، تو اس لیے میں اس کو میں اس لیول پہ بھی دیکھیں کہ اتنا بھی نہیں، بلکہ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تک تو گوروں کا ہی غلام ہے، تو انگریزی بولتا ہے تو کیوں نہیں تجھے. اب مطلب میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، آپ کی سینس بالکل ٹھیک جگہ پہ ہے کہ یار ایٹ لیسٹ بیسکس تو کلیئر کر لو کہ کہاں کہاں سجدہ کر رہے ہو، یہ تو دیکھ لو کدھر کدھر سر جھکا آئے ہو. بالکل درست کہا یہ آپ نے. بات اللہ تعالیٰ. جزاک ساحل اللہ. بھائی اب میں دوبارہ وہی، اب اس کے بعد وہی والا آنسر آپ دے دیں، LGBT والا کمپلیٹ کر دیں، پھر اس کے بعد روم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی، پاکستان میں عمران خان صاحب نے ابھی، میں آپ کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہوگا بہتر. میں نواز شریف، عمران زرداری، مشرف صاحب کو کسی اس کے ٹہرے میں نہیں کھڑا کرتا، نعوذ باللہ. مطلب نہ انہوں نے کبھی کلیم کیا کہ وہ دین کے کچھ وہ ہیں، نہ ان کو پتہ ہے دین کا. وہ خود بھی کہتے ہیں ہم جاہل ہیں، تو خیر ہے، میں مان لیتا ہوں. ایک ہی تو سچ بولتے ہیں وہ کہ ان کو دین میں کچھ نہیں پتا، باقی کچھ تو سچ ان کو نہیں پتا. تو اس لیے I'm not a people party اور مسلم لیگ اور PTI guy. I'm a Muslim man. مگر یہ والی حرکت جو تھی نا پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، کہ جو اب ہو گئی ہے. وہ نواز شریف نے سود کا پکا انتظام کر دیا، ہمارا نسلیں بھی سود کے اوپر چلیں گی. اب اس بھائی صاحب نے اب LGBT آن کر دیا. کیسے کہ اب یہ لا آ چکا ہے، یہ ایکٹ پاس ہو چکا ہے پاکستان میں. دنیا میں کسی جگہ پہ بھی ایکٹ ایسے نہیں ہے کہ میں جا کے نادرہ کو بتا دوں کہ میری فیلنگ یہ ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں، بس میرے ID کارڈ پہ عورت لکھ دیں، بس کافی ہے میرے لیے. ایک اپنی مرضی کا کوئی سائیکالوجسٹ مجھے یہ بتا دے گا کہ ہاں اس کا جینڈر جو ہے نا ذرا سا ڈسفوریا کا شکار ہے، بس بہت ہے. کوئی میڈیکل ایگزامینیشن نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور ساحل ندیم کل سے لڑکی ہو گیا. اب چونکہ میں ID کارڈ پہ لڑکی ہوں تو لڑکی اور لڑکے کی شادی تو اسلام میں الاؤ ہے، تو لیگل طریقے سے میں کسی بھی آدمی سے شادی کر سکتا ہوں. یہ پاکستان واحد ملک ہے جس میں، مطلب انڈیا کے اندر موومنٹ شروع ہوئی تھی کہ اس کے خلاف موومنٹ ہو، ٹھیک ہے جی. LGBT جب بتا تھا، مگر انہوں نے بھی کہا یار LGBT تو ہم نہیں روکیں گے، مگر چلو میڈیکل ایگزامینیشن کر دیں گے جینڈر کی ڈیفینیشن کے اوپر. پاکستان نے جینڈر کی ڈیفینیشن کے اندر صرف اور صرف اپنی دماغ کی فیل کو کہہ دیا جینڈر کو ہے، ٹھیک ہے. انڈیا نے بھی کہا بھیا نہیں میڈیکل ایگزامینیشن ہوگی، جینڈر کا مطلب بایولوجی ہوتا ہے. پاکستان نے کہا نہیں، جینڈر کا مطلب سائیکالوجی ہوتا ہے. اور بس کہانی ختم. اب آدمی سے شادی کرے، پاکستان میں لا ہے، لیگل ہے. سر یہ 2018 میں یہ جو بل آپ پاس بات کرتے ہیں اس کا کوئی ریفرنس یا سورس کچھ بتا سکتے ہیں؟ ایکچولی اگر یہ جو صفوں کی آواز آپ سن رہے ہیں نا، یہ میرے پاس ابھی اس پہ فائل شیئر ہوتی ہے کلب ہاؤس پہ.
بیک چینل ہو سکتے ہیں طیب اگر بیک چینل آپ کر دیں یا پھر وہ آپ کو اپنی پروفائل نہیں، پکچر آپ ایسا لگانی کریں، پڑے گی. گوگل کر لیں اس کو، کہتے ہیں ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018. یہ میرے ہاتھ میں یہی ہے اس وقت. تو اس میں ڈیفینیشن آف ٹرانسجینڈر پرسن چیپٹر 7 کے اندر انہوں نے یہ گیم ڈالی ہوئی ہے کہ جینڈر آئیڈینٹی کا جو سیکشن ہے 2F اینڈ 2N. اوکے، اور وہ بڑا نا کتنے صفحے آپ کو تصویروں میں بھیجوں گا، مگر اس کا 100% شیور کہ یہ میں نے بھی پبلک ریکارڈ سے ہی نکالا ہے. اس میں ایسی کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہیں ہے میرے پاس. آفیشیل پاکستان کا ایکٹ ہے جو پاس ہو چکا ہے نا، جینڈر ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018. مارچ 2020 میں یہ اپروو ہو چکا ہے، 2018 میں پریزنٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے، اتنی سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی راکٹ سائنس ہو جو کہ سیکریسی ہو. لیگل ریکگنیشن آف جینڈر آئیڈینٹی کے اندر انہوں نے یہ بات کلیئرلی مینشن کر دی ہے کہ اب میں آپ کو کیا کیا پڑھ کے سناؤں گا، لمبا ہو جائے گا کام. تو ساحل بھائی اب کرنا کیا ہے؟ کلب ہاؤس سے نکل کے پارلیمنٹ ہاؤس جانا ہے نا، اور کیا کرنا ہے مطلب، اور کیا کر سکتے ہیں اس میں. سر ویسے سر یہ تو ٹرانسجینڈر کے ریلیٹڈ ہے نا، اس کو جو میل نہیں فیمیل نہیں، جینڈر ہے اس کو کیسے ٹرانسجینڈر میں نہیں، بہت اچھا سوال ہے. اصل میں تو ٹرانسجینڈر پرسنس کا پروٹیکشن آف رائٹ ہے نا. ٹرانسجینڈر کے اندر یاد رکھیے گا، جینڈر ڈیفینیشن جو ہے نا، جینڈر ڈیفینیشن یہ جو ہے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں اگر مجھے، کیونکہ 85 پیجز ہیں تو مجھے وہ نا. اوکے، overview of the law کیا ہے. The first chapter focuses on definitions, okay, provides the same key for terms such as transgender person, gender identity and gender expression. یہ تین چیزیں نا اس کے اوپر لا اپلیکیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جینڈر آئیڈینٹی کے اندر انہوں نے، اب یہ غور سے سنیے گا، یہ میں پڑھ رہا ہوں ایز از. ٹھیک ہے، جینڈر آئیڈینٹی از انڈرسٹوڈ ٹو ریفر ٹو ایچ پرسنز ڈیپلی فیلٹ انٹرنل اینڈ انڈیویژل ایکسپیرئنس آف جینڈر. جینڈر آئیڈینٹی از انڈرسٹوڈ ٹو ریفر ٹو ایچ، ہر بندے کی اپنی اپنی ہے. کیا چیز اپنی اپنی ہے؟ ڈیپلی فیلٹ انٹرنل اینڈ انڈیویژل ایکسپیرئنس آف دا جینڈر. اوکے، وچ آگے بھی بولتے ہیں، بچے نہیں ہیں وہ، وچ may or may not correspond with the sex assigned at birth. کہ اگر مجھے بچپن میں مرد قرار دے دیا گیا تھا تو خیر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میری ڈیپلی فیلٹ جینڈر ایکسپریشن خاتون کی ہے تو پھر میں عورت ہوں بس. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو اب سارے کا سارا ڈاکیومنٹ جو ہے نا وہ آپ کو کس طریقے سے پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہوں اگر مجھے پتا ہوتا ہے کہاں سے آپ کے پاس کیا کیا ایکسیسز دیے جائیں گے. مگر بھائی یہ تو اویلیبل ہوگا نا آن لائن، اگر آپ آگے خود سمجھ جائیں گے نا. آپ دیکھیں وہ کہ اگر ایک بندے کی ڈیپلی فیلٹ ایکسپریشن آف جینڈر جو بھی ہے، وہ جو بھی وہ کہتا میری یہ ہے، تو اس کو آگے سننے کہہ دیا مے اور مے ناٹ بی سیم آئیڈینٹی گیون ایٹ برتھ جو ہے نا اس کی. تو اب تو کہانی ختم ہو گئی نا. اب تو میں جو بھی تھا بایولوجی میں جو بھی ہے میری، مجھے جو ڈیپلی فیلٹ نیڈ ہے نا میری فلمیں دیکھ دیکھ کے یا کچھ اور دیکھ دیکھ کے، کہ میں نے پالیٹکس دیکھ دیکھ کے whatever the hell I wanna do، ٹھیک ہے، اس کے بعد تو کہانی ختم کر دی گئی ہے. تو ساحل مجھے بھائی ان مولویوں پہ ساحل بھائی غصہ آتا آپ ہے جو پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساحل انہوں نے بھائی ابھی بل آپ پاس نے کرنے میں نا ساحل بھائی سینٹ میں. ایک پوائنٹ میں نے جی اور بھی آپ سے ڈسکس کرنا تھا. اس میں آپ نے جو بتایا ہے، اس میں آپ نے شاید لائک اس کو ایکسکلوسیولی کوٹ کر رہے ہیں. آئی ایم پریٹی شیور یو ہیو ریڈ the whole thing through and put it او into یس سر آئی context. ہیو، ایکچولی بٹ ایک کیس کر چکے ہیں، میں کیس چل رہا ہے اس وقت. اور میں وہ کیس پوچھ رہا کہ کوئی آپ کو آئیڈیا ہے کہ کوئی کیس ایسا ہوا اور اس میں پریکٹیکلی کیا یہ پاسبل ہوا کسی کے نہیں لیے نہیں کہ وہ وہ تو ایز اے ڈکلیئر کیا گیا اور وہ اس کو الاؤ کر دیا گیا ہو؟ جی ایسا ایک کیس تھوڑی ہے، میں تو اس کیس کی بات کر رہا ہوں جو اس ایکٹ کے خلاف پٹیشن فائل کی ہے میرے ایک احباب نے. جو میرے پاس کیسے پہنچا نا، یہ وہ بندہ کیس کر کے آئے تو اس کو ڈیتھ تھریٹ ہوئی، اس کے بعد 5 کروڑ روپے آفر ہوئے این جی او کی طرف سے کہ بھائی کیس پٹیشن واپس لو. پھر اوریا مقبول جان نے کہا کہ میں لیتا ہوں، مگر اوریا مقبول جان کو بھی کوئی تھریٹ آ گئی، وہ بھی بھاگ گئی. تو پھر یہ بندے میرے پاس آ گئے.
کہ آپ اس کے بارے میں بات کریں. تو میں ہر تیسری ویڈیو میں یہ والا ایکٹ جو ہے نا اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کر رہا ہوں اس وقت. انہوں نے مجھے ایز اے ایکسپرٹ کیا کہتے ہیں اس کو لا میں ایکسپرٹ وٹنس آئی تھنک وہ مجھے ایز اے کنسلٹنٹ انٹر کیا اس پٹیشن کے اندر. ابھی پتہ نہیں کب پیشی آگئی, مجھے جانا پڑے گا جسٹ ٹو گیو دیم کہ آپ نے سائنس کہاں سے نکالی ہے اس کی. سائنس تو مینشن ہی نہیں کی ہوئی اس میں آپ نے, سمجھ. تو وہ میں آئی ایم جسٹ اے پارٹی ٹو ٹیسٹیفائی ان کورٹ کہ یہ سب کا سب جو ہے نا یہ بغیر یہ بیس لیس ہے, لٹرلی بیس لیس ہے. یا تو آپ سائنس سے اس کی بیس نکال کے بتائیں, پھر ہم دیکھ لیتے ہیں. جو آپ نے ریفرنسنگ دی ہوئی ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی دی ہوئی ہے, آپ سوچ نہیں سکتے کیا کیا ریفرنسنگ کی ہوئی ہے اس میں, مطلب unimaginably nonsensical ہے. سو اٹس I mean, مطلب پاس ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. اب تو خیر پٹیشن آ رہی ہے, ابھی تو پٹیشن کی ہے, آپ کو بھی پتا ہے دیوانی مقدمہ 50 سال میں ہوگا, تب تک تو میں شاید زندہ بھی نہ ہوں جب تک اس کا فیصلہ ہوگا. مگر اس کے خلاف جو پٹیشن ہے وہ بائی دا وے کورٹ نے لے لی ہے. the way we wrote the whole thing, انہوں نے آن میرٹ ٹرائل کے اندر ڈالنے کی کورٹ میں کیس ایکسپٹ ہو گیا ہے. اسی پہ تو آگ لگی ہے ان سب کو. اور ایسے ایسے پاورفل مشین اس کیس کے اگینسٹ آئی ہے کہ وی ور شاک کہ یہ کیا ہوا. اس کو مطلب ہے پراپر سازش کے تھرو ہوئے تھے یہ انڈر دا کارپیٹ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, اور نہ ہی ہمیں انڈر دا کارپیٹ جانے کی. تھینک یو ساحل بھائی. ایک اور چیز بتا دیں کہ اس کے پیچھے آپ کو کوئی اس طرح کا مطلب موسٹلی یہی ہوتا ہے نا کہ آئی ایم ایف کی کوئی ہوتی ہے, ان سے ریگولیشن کی وجہ سے ہم نے وہ کرنا ہوتا ہے کوئی میٹ, اس کی وجہ سے نہیں. آئی ایم ایف کا تو کوئی تعلق نہیں ہوتا ان سے, مگر ایک ہوتی ہے پارلیمنٹری اسمبلی آف دا کاؤنسل آف یورپ, ٹھیک ہے, یہ یہاں سے نا پریزیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک کلاز پڑھ کے سناتا ہوں, آپ کو پتہ چلے کہ 5A کی جو کلاز ہے نا اسی لا کی, اسی ایکٹ کی, انڈر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا اینڈ اسٹینڈرڈس. بس یہ ہے, کوئی ایم ایف نہیں ہے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس میں, ٹھیک ہے. A person's declaration of their preferred gender identity for the purpose of obtaining gender recognition should not require validation by a medical expert, judge or any other third party. بس گیٹ بند کر دیے گئے, گیٹ کلوزڈ. اب میں ہی بتاؤں گا, بس ہلکا سا گیلا کر دو, بس باقی میں کر لوں گا اس کو. اوکے Sir, this is actually news to me. یہ I don't know, یہ ٹرانسجینڈر پروٹیکشن لا کے اس کے بیسکلی آڑ میں انہوں نے جی بالکل بالکل اسی کے تھرو کوئی کیا. لوپ ہول بنانے کی کوشش کی ہے, انہوں نے کیا کیا, بٹ آئی ول ریڈ مور انٹو اٹ یا پلیز گو تھرو. دیکھیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک بندے نے مجھے کہا ہوتا نا یہ دیکھیں ایکٹ پڑھیں, تو میں نے وہ صحیح بتاؤں وہ ایکٹ اس طریقے سے سیریسلی پڑھنا بھی نہیں تھا. مگر جب انہوں نے کہا نا ایز این ایکسپرٹ وٹنس آئیں, اور پھر مجھے پوری ظاہر ہے مجھے جانا تھا کورٹ پریپریشن کے لیے, اور پھر جب کورٹ نے یہ کیس آن میرٹ لے لیا نا, اس کے بعد مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ ہاں چلو ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ ہمارا کیس ٹھیک ہے اور جج جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے, کہ انہوں نے واقعی میں ایک چور دروازے سے انٹری کی کوشش کی تھی, جو کہ کر چکے ہیں سکسیسفل ہو کے. ہم تو خیر اب ریئیکشن دے رہے ہیں نا, پتہ ہی نہیں چلنے دیا. اور وہ 2 نمبر جو مولوی صاحب پاکستان کے پارلیمنٹ اور سینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ تو وہ جاہل ہیں, بالکل صریحاً جاہل ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کروا دیا پاکستان میں بغیر کسی, ورنہ تو نہیں ایسے لا ایکٹ پاس ہوتا نا, پارلیمنٹ ہاؤس سے ایکٹ پاس ہوتا ہے, سینٹ کے سائن ہوتے ہیں, سب کے ووٹ پڑتے ہیں, ایسے نہیں کسی کی طرح ایکٹ میں آ رہا تھا کچھ چیز. تو یہ جو یہ جو آپ بات کر رہے ہو نا, یہ مجھے اب یاد آیا ہے کہ یہ ایکٹ پاس کروانے کے لیے نا ایک لڑکا ہے محمد موئز, وہ کرتا ہے کامیڈی وغیرہ کرتا ہے, وہ ٹرانسجینڈر ہی ہے. تو وہ بھی کافی ووکل تھا اس بارے میں پچھلے 2-3 سالوں سے. اینڈ آئی سو اے پوڈ کاسٹ ریسنٹلی, مورو ایک تیمور صلاح الدین ہے ایک لڑکا, اس کی پوڈ کاسٹ میں آیا تھا وہ, اور وہاں پہ وہ بڑا بریک کر رہا تھا اس بارے میں کہ ہم لوگوں نے جا کے جی اپنا وہ اپروو کروا لیا پارلیمنٹ میں, اور یہ ہے تو وہ ہے. کہ اب آپ مجھے بات کرے تو میرے مائنڈ میں کلک ہوئی ہے یہ چیز. Yeah. So that is why I am a little pissed off at کیونکہ نا اصل میں نا دیکھیں یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. دینی کور کے لیے ان کو پھر کوئی اسکالر چاہیے ہوتے ہیں جو جینڈر کے لفظ کو دین کے اندر کنفیوز کر دیں. اور اس لیے بھی نا مجھے وہ والے سیشنز جو ہے نا, اور وہ والے کتابچے جو غامدی صاحب نے لکھ کے ان کو کور دے دیے نا, جینڈر کی ڈیفینیشن کو کنفیوز کر کے, کہ جینڈر ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے, جیسا بندہ کی پرورش ہوگی ویسا اس کا جینڈر ہوگا. یہ ہے غامدی صاحب کا فلسفہ. مجھے اس لیے غصہ آ رہا تھا کہ یار یہ کیا کر دیتے ہو, سب کچھ ٹھیک ہے یار, تم
تم اپنی اپنی مرضیاں کرو, مگر آپ کو اتنا ہی پتا کہ اتنا کیجول ہو گیا آپ نے اسلام کے اوپر, اتنی بڑی ضرب لگا دی ہے, مسلمانوں کو کنفیوز کر دیا بچوں کو. مطلب کس چیز پہ کنفیوز کیا ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی پوری پوری آیتیں ہیں لوتی قوم کے اوپر, اس چیز کے اوپر کنفیوز کر دیے. مطلب اللہ کو نہیں پتا تھا کہ جینڈر کو گرے ہوتا ہے, بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے. گوروں کی پوری مہم چل رہی ہے کہ ایل جی بی ٹی 100/100 قبول ہے, مگر جینڈر کی ڈیفینیشن پہ ہم بایولوجی کو لے کے آئیں گے, اور کچھ چیز بایولوجی کے علاوہ نہیں میٹر کرتی. پوری دنیا کے سائنٹسٹ ایک طرف ہیں, چاہے وہ ایل جی بی ٹی مانے یا نہ مانے, سائنس کے خلاف نہیں جاتے. وہ یہاں پہ انہوں نے نہ سائنس پکڑی نہ دین پکڑا, اپنی اوپینین پکڑ لی, اور جس چیز کو شوق تھا اپنے اپنے کرتوت پورے کرنے کا, وہ اس کیمپ میں انٹر ہو گیا کہ جی مولوی صاحب ہیں, بہت بڑے عالم ہیں غامدی صاحب. سو اٹس اے پرابلم دیٹ پیپل آر ناٹ ریئلائزنگ کہ سیدھے گھروں کے اندر انٹر کر لی وہ پرابلم نا, اپنے اپنے بچوں میں انٹر کر لی وہ پرابلم. کرونا سے تو ویکسین کرتے بیسکلی پھر رہے ہیں, اور ایچ آئی وی جو ہے نا اوپن کر دیا. تو بیسکلی کیا نام ہے, آل ان آل ایک کنفیوژن یہ پاکستان میں, چاہے وہ دین کی طرف ہو, چاہے وہ آپ کی سائنس کی طرف ہو, ایجوکیشن کی طرف ہو. مطلب لٹرلی نعوذ باللہ کیا نام ہے, دین کو بھی دعوت سمجھا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ کیا نام ہے سائنس, اور اس کو بھی دعوت سمجھا ہوا ہے. تو اپنی مرضی سے چیری پک اینڈ چوز لا کے 10 چیزیں لے آتے ہیں بیچ میں, اور ایک فیوژن کے نام پہ کچرا کریٹ ہو جاتا ہے. کریکٹ می فرام رانگ. ویل نو, دین کے اندر تو ایل جی بی ٹی کا کیس جو ہے نا صرف غامدی صاحب کے ہیں جو جینڈر کو کنفیوز کرتے نہیں ہیں. نہیں, میں دنیا میں اور کوئی ایسا ایز اے سوسائٹی, فرام اے سوسائٹیز پرسپیکٹو میں کہہ رہا ہوں ان پاکستان. یا جنرلی تو جو کلاسیکل ڈیفینیشن ہے صحابہ کے پاس دین کی, وہ تو پاکستان انڈیا دنیا میں اس وقت نہیں بچی. مطلب بچی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں نہیں بھائی تو کوئی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے, مطلب اس کو پتہ نہیں کیا ٹیگ ٹائٹل دے دیتے ہیں, تو اس کو ایلینیٹ کرتے ہیں. پھر ظاہر ہے سائیکالوجی اس کی ایسی تو نہیں ہوتی, انسان کی سائیکالوجی اس سے تو نہیں ہے اپنے جتھے سے الگ ہو کے ساری عمر کنٹینٹ بھی رہے. تو ہم بھی آگے ان کے پاس ایسی طاقتیں ہوتی ہیں. تو عام بندہ تو پھر اوریجنل ورلڈ آرڈر جو اللہ نے بنایا ہوا ہے اس کے اوپر آنے کے لیے 10,000 بار سوچے گا آپ تو, کہ بھائی نہ مولوی میرے ساتھ ہے, نہ پارلیمنٹ ہاؤس میرے ساتھ ہے, نہ سائنٹسٹ میرے ساتھ ہے, میں کدھر جاؤں. چلیں بیسٹ ہے ساحل بھائی, ہم ریپ اپ کرتے ہیں ادھر ہی, پھر Sorry, انشاءاللہ. Tayyib, just a quick one. Thank you so much, Sahil sir. Can we have more of these sort of rooms? If not, انشاءاللہ that's if what not we're going to weekly, talk once a about month. after this, انشاءاللہ. Absolutely in future. Like اور Tayyib, If we can you make a club when you start? I can add members to it so that when you start the room with Sahil bhai, then we can all get a notification by following that club. چلیں انشاءاللہ میں ابھی کلب کریٹ کرتا ہوں, میں آپ لوگوں کو انوائٹ کرتا ہوں, you invite other people as well so we can start a club, and whenever he comes in I'm going to try to bring him every week inshallah whenever he's free, اور پھر اس کے بعد we'll do the sessions regularly inshallah. طیب بھائی, I am also in خرم. خرم بھائی آپ ٹینشن نہ لیں, آپ سے میں ملاقات کرتا ہوں. جی Thank you, ساحل بھائی, thank you. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, تھینک یو ایوری ون, اور پھر انشاءاللہ we'll inshallah catch up again انشاءاللہ inshallah. Thank you so much. انشاءاللہ. Thank you. ٹھیک ہے الحمد جزاک انشاءاللہ. اللہ تھینک یو خیر سو مچ بھائی, بھائی. جزاک اللہ خیر.